Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 2 Part 8. शाह को कार में वहीं बैठे देख वो हवेली के अंदर जाने से पहले मुड़ कर इसे पुकारती कुछ कदम वापस इसकी जानिब ले आई। अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, हो सकता है लेट हो जाऊं। संजीदगी से सामने देखकर जवाब देता साले शाह ने जवाब मुकम्मल करते ही कार हवेली के बाहर की जानिब दौड़ा दी। जबकि वो जाती हुई कार को कितने ही लम्हे आंखों से ओझल होने तक देखती रही। वो इसे हट नहीं करना चाहती थी, मगर वो अपने जहर खंद अल्फाज से इसे हट कर चुकी थी। हाँ, इसका अंदाज बदल जाता था जब वो थक जाती थी, जब इसका दिल दुखा होता था। वो क्या करती, अजीब सी हकीकतों से ज़िंदगी ने रोशनास करवाया हुआ था। इतनी जल्दी इन सबको पाना इसके लिए बहुत मुश्किल था। सोचों में गुम वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही साले शाह की बहन खड़ी फ़ोन पर कुछ करने में मगन थी। गुल को आते देख चौंकी, फिर अगले ही पल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो गुल के करीब चली आई। कहाँ गई थी तुम? गुल के साथ चलते चलते अचानक पूछ बैठी। जब अचानक से अपने पास खड़ी शीजा की आवाज़ सुनकर सोचो कि महवर से बाहर निकली। हाँ, आपने कुछ कहा? चौंक कर सवाल करती हुए चलते चलते अब रुक कर के सामने खड़ी थी। हाँ, मैंने कहा कहाँ गई थी? भाई के साथ। शीजा का लहजा नॉर्मल और नरम था। गुल मुस्कुरा कर गहरा सांस भर गई। शाह के साथ बाहर गई थी। नरमी से जवाब देकर वह सामने से आते आगाजान को देखकर एक लम्हे को थमी, फिर नज़रों का ज़ाविया बदल गई। ओह अच्छा, तुमने डिनर किया? वैसे डिनर टाइम है, चलो करते हैं। गुल शीजा के रवैये पर हैरान हुई, मगर चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखा और अब किसी के लिए भी एक ही लम्हे में कोई फैसला लेने वाली ना थी। हो सकता था वो जैसी बन रही हो वैसी हो। जी न चाहते हुए भी गुल मान गई। जबकि आज डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। शीजा के साथ आगे बढ़कर वो कुर्सी पीछे करती बैठ गई। अलबत्ता इसने खाने की किसी चीज़ को हाथ ना लगाया। 5 मिनट गुजर जाने के बाद आगाजान ने खांस कर गुल की मुतवज्जा खाने की जानिब डलवाना चाही, मगर वो तो न जाने की सोचों में गर्क थी। खाना लगा हुआ था तो खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सब खाने की जानिब मुतवज्जा हुए। कुछ जवान जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे, वो इन्हें देखकर गुल को खाने की जानिब मुतवज्जा करवा गए। गुल अचानक आगा की बात पर चौंकी। अरे क्या हुआ? तुमने कुछ खाया नहीं? गुल उठी तो शीजा हैरान होते से पूछने लगी, भूख नहीं? झूठी मुस्कुराहट होठों पर सजा कर वह बोली ऊपर की जानिब बढ़ गई। खास मुलाजमा सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। आगाजान की जानिब बढ़कर इनकी इजाज़त मिलते ही झुककर ऐसा से कुछ कहा जैसे आयत से बाहर चला गया। इसकी एक निगाह किसी को डालने की हिम्मत ना की। रात में इससे खाने का पूछ लेना। खाने से फारिग होते गुल का मुलाजिम को हुक्म देते वो कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि अम्मा साई इनकी मेहरबानी पर क्लच कर रह गई। वो आगा का दिया हुक्म टालने की हिम्मत और इजाज़त नहीं रखती थी। तभी ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। शाह जो वीरान सड़क पर अकेला तेज ड्राइव कर रहा था, न जाने किस अनजान रास्ते पर मगन था। जब अचानक से इसकी नज़र बैक मिरर पर आती कार पर पड़ी, जो इसका पीछा 10 मिनट से कर रही थी। वो इस पर नज़र डाले हुआ था। तभी वो सुनसान रास्ते पर आया। कुछ और दूर आते साला शाह ने कार रोकी। कार रुकते ही वो कार इसके पीछे से आती, बाकी 2 कारें भी रुक गई। गन अपनी जगह मौजूद थी। तभी फ़ोन दूसरी सीट पर फेंकता हुआ बाहर निकला। इसके निकलते ही इन कारों के दरमियान खड़ी कार से गार्ड ने निकलकर इस किसी के लिए दरवाज़ा खोला। अगले ही पल वो शख्स अपना स्याह बोर्ड ज़मीन पर रखता बाहर निकल आया। सालक के जेबों में हाथ डाले पुरसुकून था, बिल्कुल अकेला इन अजनबी दुश्मनों के बीच में। किसी खौफ के लम्हे ने अपने घेरे में ना लिया। कार की हेडलाइंस में इसका चेहरा रोशन हुआ, जबकि इसके शख्स के लम्हा बलम्हा बढ़ते साला शाह की जानिब आते इसका चेहरा भी वाज़ा कर रहे थे। अगले ही पल साला शाह के रूबरू हुआ खड़ा हुआ। साला शाह ने कार से निकलने से पहले अपना चेहरा मास्क में अच्छे से छुपा लिया था। अब इसकी आंखें थी जो वाज़ेह तौर पर इस शख्स पर ही गाड़े हुए थी। बॉस का पीछा करना छोड़ दो। तुम जानते हो अभी वो क्या कर सकता है। दुश्मन हो मगर मशवरा देता हूँ, पीछे हट जाओ। वो शख्स बोला। सालक इस कदर संजीदगी से इसे सुन रहा था, मगर कहे अल्फाज पर सर झटक कर वो हाथ बालों में फेरता अपने दिमाग को काबू करने लगा। मेरा पीछे करने की बजाय सामने से आना, गीदड़ों से मैं बात नहीं करता। साला शाह से वार्निंग देते हैं, जिस पर वो गुस्सा ज़ब्त करता अपने आदमियों को आगे आने से रोक गया। तुम समझने वाले नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें से तुम्हारे ख़ानदान की लाशें बिछेगी। आखिर में तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि हर रोज़ तुम अपनी मौत की मिन्नतें करोगे, और रहम लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में कोई जगह नहीं है। गुस्से से हो रहा है तो साला शाह हंकार भरकर रह गया और पीछे से वार कायर करेंगी। ये जो भी असल मज़ा इस कायर को तभी आता है जब सामने वाले की आंख में आंख डाले वही खौफ और अजियत महसूस करें जिसकी से तमन्ना हो। साले शाह की आंखों में देखते ही वो बोलता हुआ अगले ही पल हंस दिया, जबकि साला शाह अचानक हुए वार पर कराए बगैर सबत कर गया। पीछे खड़े इसके आदमी ने तेज धार छुरा इसके कंधे में प्रवेश कर दिया।
اسی جلد بازی سے باہر نکال کر اسے کندھا بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ رئیس ایک طنز مسکراہٹ سالک کی جانب اچھالتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ایک ایک کرتے وہ سب چلے گئے۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ لڑکھڑاتا زمین پہ گرا اور کار تک آیا۔ سیٹ پر گرنے کے انداز سے بیٹھے سے لب پیچھے، ڈرائیونگ سے خود ہی کرنی تھی۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا وہ کار سٹارٹ کر گیا۔ سیٹ کی پشت پر اس کا گیلا خون اپنے داغ چھوڑتا جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ جانتا تھا حویلی تک پہنچتے پہنچتے اس کا کافی خون بہہ جائے گا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ تبھی وہ یوں ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹتی، اضطراب کی کیفیت کا شکار تھی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے سوچ وسوسے تھے۔ کتنا وقت گزر گیا اسے یوں ہی چلتے چلتے۔ اصل میں دل کی حالت عجیب تھی، بار بار وہ اسے کوس رہا تھا۔ آخر کیوں اس بار پھر اس نے سالک شاہ کا دل دکھا دیا؟ یہی سوچتے سوچتے وہ کتنی ہی دیر بالکونی تک جا کر دیکھ آئی، مگر سالک شاہ کا دور دور تک اتا پتہ نہ تھا۔ گھنٹہ مزید گزر گیا تو اچانک کار کے ہارن کی آواز آئی۔ گل چلتے ہوئے قدم رکے، سالک شاہ آ چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں اسی لمحے گل کے بالکل ٹھنڈے، مانو جسم سے کتنے ہی وقت برف برپا ہو رہا تھا۔ انگلیاں مروڑتی تو کب کب لب کاٹتی دروازے کی جانب دیکھنے لگی اور پھر خود کو ڈپٹتی وہ کاؤچ پر آ گئی۔ وہ سالک شاہ کو یہ تھوڑی نہ دکھا سکتی تھی کہ وہ تب سے لے کر اب تک اس کا انتظار کرنے میں ہی وقت گزار چکی ہے۔ اگلے ہی پل اسے باہر اس کی موجودگی کا احساس ہوا، پھر اسے سالک شاہ کے قدموں کی آہٹ دور جاتی محسوس ہوئی۔ حیرانگی کے مارے گل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ ہونٹ پر ہونٹ رکھے وہ اپنے آنسو روکتی، غصے سے کاؤچ پر پاؤں مارنے لگی۔ وہ کیوں آخر اس کا انتظار کر رہی تھی جس کو اس کی پرواہ نہ تھی؟ وہ جھوٹا ہے، کوشچن اٹھا کر زمین پر پھینکتی اور بار بار خود کو یہی لفظ دہرانے لگی، تم ایک ہی کھیل ہی کھیلتے ہو بس۔ باقی بچے کوشچن بھی زمین بوس کرتی۔ وہ غم اور غصے کے مارے چلائی۔ غصہ کیوں تھا وہ جانتی تھی، مگر غم کیوں تھا؟ کیا ہوا گیا تھا اسے ان کچھ گنے چنے دنوں میں ہی؟ وہ نہیں، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے۔ کیا میں جاؤں اسٹڈی میں جانے کا سوچتے ہوئی وہ اپنے بڑھتے ہوئے قدم واپس لیتی، کبھی آگے بڑھاتی، کبھی کچھ نہ کر سکی خود کو پرسکون کرتی۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچی اور کمرے سے باہر قدم نکالنے اسٹڈی کے دروازے تک پہنچ کر گہرا سانس بھرتی ہوا کا سپرد دوپٹہ درست کرنے لگی۔ جب اس کی نگاہ زمین پہ گرے خون کے قطروں پر پڑی، اس کے ہاتھ جہاں تھے وہاں ساکت ہو گئے۔ پہلی سوچ جو ذہن میں آئی وہ یہی تھی، کیا وہ زخمی تھا یا پھر اس رات کی طرح وہ کسی کا اس کے آگے نہ سوچ سکی؟ اگلی پہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، وہ سامنے ہی بغیر چٹی بغیر بنیان کے کھڑا تھا۔ سیاہ بنان میں اس کے بازو اور کندھے پر لگا گہرا زخم واضح ہو رہا تھا، خون بہہ کر اب اس کی کونی تک آ چکا تھا۔ ایسے میں زخم پر نگاہ ڈالتے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے شاہ سسکی کے ساتھ وہ سلک پکارتی اس کی جانب پہنچی۔ وہ بنیان اتارنے لگا تھا جب گل کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ میں آتا ہوں، گل کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ وہ سامنے پڑی ٹیبل کی جانب بڑھ کر اب جھک کر فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ وہ بے ربط جملوں میں مشکل سے لفظ ادا کر رہی تھی۔ شاہی چاقو کا ہے گولی کا زخم، اب یہ صاف نہیں کر سکتے، میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ لیتی وہ زیر سے بولی، اس کے زخم کو دیکھنے سے خود کو باز رکھا۔ اس کا وہ زخم اور بہتا ہوا سرخ خون سزیے دے رہا تھا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں، کمرے میں جاؤ، میں کر لوں گا۔ گل کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ لیتے شاہ نے اسے اپنے قدم کاؤچ کی جانب بڑھائے، مگر یہ گولی کا زخم ہے۔ اسے بات نہ مانتے گل چلائی، چھوٹا سا چاقو کا زخم ہے، ریلیکس۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا، گل کا دل چاہا کہ ایک اس شخص کے چہرے پر لگائے جس کو ذرا برابر اپنی پرواہ نہ تھی۔ چھوٹا سا ہے، آپ نے اپنا زخم دیکھا ہے شاہ؟ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پلیز اسے کاؤچ پر بٹھاتے دیکھ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ کھینچ گئی۔ سالک شاہ نے ایک نگاہ سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ تھامتے اپنی جانب کھینچا۔ مجھے کسی بھی مرہم لگانے کی عادت نہیں، بتایا تھا نا؟ چاہتی ہو تو خود اس پر زخم مرہم رکھ دو، ایسا نہ ہوا تو یہ ناسور بننے کے لیے چھوڑ دو۔ وہ سخت لہجے میں بول گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ کیوں بے حس تھا اپنی ذات کے لیے؟ آپ کو درد ہوگا، شاہ روتے روتے بولی اور اس زخم کو دیکھ کر نظریں پھیر گئی اور ساتھ ایک اور کوشش کر گئی، اسی لمحے تمہارے رونے سے زیادہ سالک شاہ کو تکلیف نہیں دے رہا؟ اتنے پاس بیٹھتے سالک شاہ نے اپنے ازلی انداز اپنایا جس کے وہ عادی ہو چکی تھی۔ اس سے بھرپور لہجہ وہ محبت سمجھ گئی، اب اسے دوا لگانی تھی، ورنہ وہ خود کسی نہ کسی طرح بینڈیج کر لیتا جو یقیناً گل نے نہ کرنے دینی تھی۔ دوا لگانے کے چکر میں وہ اپنا زخم سے ہوتے درد کو اور بڑھا لیتا تھا۔ واش روم میں جا کر ٹاول گیلا کرتے زخم صاف کرنے لگی، کامتے ہوئے وہ ہاتھ میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بینڈیج ہوتے ہی وہ دوا اور پانی کا گلاس بھرتی سالک شاہ کے پاس ایک نظر گل کی پریشانی چہرے کی جانب دیکھتے ہی بغیر سالک شاہ نے دوا لے لی۔ سب چیزیں رکھ کر آتی ہوں۔ سالک شاہ کو دیکھنے لگی جو پرسکون سا لیٹ چکا تھا، آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ اسے اس پل کتنا درد ہو رہا ہے۔
مگر لبوں پر ایک لفظ نہیں تھا۔ اس کے قریب آ کر بیٹھی وصالہ شاہ کو چوکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ یوں خود کبھی اس کے قریب نہ بیٹھی تھی۔ گل کی کمر اس پل سالک کے بازو کو چھو رہی تھی۔ آپ کو روم میں چل کر سونا چاہیے، اس کے گال نرمی سے سہلاتی وہ ایک بار پھر سے حیران کر گئی۔ گل کے ہاتھ پر وصالہ شاہ کی داڑھی کی چبھن نے اسے جی سے ساتھ دو چار کیا، مگر اس پل ایک بھی اذیت اپنے وجود سے سامنے لیٹے شخص کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ جو حکم اس کا وہی ہاتھ تھام کر چومتا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے کچھ مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ نہیں، ٹائیگر کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انتظار کرو، میرا فون کان سے لگائے وہ آدھی رات کے پہر کمرے سے باہر نکلا، جب اچانک آگے کی جانب بڑھنے سے پہلے اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دو لمحہ بند دروازے کے قریب رک کر گہری سانس کھینچی۔ فون کو جیب میں رکھ کر وہ ناؤ پر ہاتھ گھماتا ہوا دروازہ اندر کی جانب دھکیل گیا۔ سامنے ہی پورا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ جو بیڈ کے درمیان تکیے کو سینے سے لگائے کمفرٹر کو ہاتھ میں دبوچے بار بار خود پر کرنے کی کوشش میں تھا، جبکہ کمفرٹر آدھا سے زیادہ زمین پر اپنی قدر کھو رہا تھا۔ شیر بغیر آہٹ پیدا کیے اندر آ گیا۔ اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے وہ ایک سائیڈ لمپ آف کرتا کمفرٹر اٹھا کر پوری طرح سے ڈھانپنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ ایک ہاتھ تکیے پر اور اس رات کی طرح اسے مکمل لگی۔ نیچے کو جھک کر وہ نہایت نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اب اس کا گال سہلا رہا تھا اور نرمی سے محبت بھرے لمس وہ اس کے وجود کو مہکانا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں وہ مجبور کر چکا تھا خود کو۔ کئی لمحے گزر گئے۔ وہ یوں ہی اس کے گلابی ٹھنڈے پڑتے گال کو سہلاتا رہا۔ وہ کتنی نرم سی تھی۔ دل پیشانی پر آئے بال پیچھے کرتا وہ اسے اپنے لیے نام سے پکار گیا، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے اپنا نام کا دوسرا حصہ جیسے صرف اسی پر جچتا اچھا لگتا تھا۔ میں تمہیں محفوظ رکھنے کو کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ کسی بھی جھک کر اس کی پیشانی کو چومتا وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی اوپر ہو گیا۔ وہ نہایت ہی مدھم آواز میں بولا، جبکہ وہ اب بھی نیند میں تھی۔ شیر، وہ نیند میں ہلکی سی بڑبڑائی۔ شیر نیچے کو جھکا اور اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ لگاتا اس کی سانس میں گہرا سانس بھرنے لگا۔ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ ایک بار پھر گال پر بوسہ دیتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ ایک بار کھولو پھر دیکھنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کس سے خطرہ مول لیا ہے۔ رسیوں سے بندھا رئیس اس کمرے میں بیٹھا نہ جانے کب سے چیخ رہا تھا کرسی پر، نہ جانے اس کون بے ہوش کرنے کے بعد باندھ کر چلا گیا۔ وہ تو گھر میں تھا۔ گہری نیند میں آنکھ کھلی تو خود کو یہاں پایا۔ میں کہتا ہوں ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب اس کے سامنے کندھے پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں گھما کر دیکھ کر وہ اگلے ہی پل اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ ایک زہریلا سانپ تھا۔ اسے پیچھے کرو پلیز۔ پیچھے کھڑے شخص سے گڑگڑا کر منتیں کرتا وہ آنکھیں سختی سے بیچ دیا، جب اگلے ہی پل سانپ اس کے گلے میں لپٹنے لگا۔ رئیس کا گلا خشک ہو گیا۔ ایک جانب ڈر، دوسری جانب پیچھے کھڑے شخص کا خوف۔ پلیز، تم جو چاہتے ہو میں کروں گا، پلیز اسے ہٹاؤ۔ رسیوں سے بندھے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں کھولتا تو کبھی بند کرتا۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ خاموش بیٹھو تو کچھ نہیں کرے گا۔ تبھی غمگین آواز کمرے میں گونجی۔ رئیس جو ایک بار پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا تو پل کی ساکت رہ گیا۔ یہ آواز وہ آرام سے پہچان سکتا تھا۔ شیر دل اپنی گردن میں لپٹا وہ سانپ بھولے سامنے کھڑے شخص سے لمبے چوڑے وجود کو دیکھنے لگا۔ منہ سے بے ساختہ شیر کا نام ادا ہوا۔ وہ کھانسنے لگا۔ تبھی شیر دل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ سانپ اس کی گردن سے نکال لیا۔ تم یہاں آؤ۔ یہ سب کھانستے کھانستے وہ حیرانی سے بمشکل بول پایا۔ افسوس، اس زندگی میں تم جان ہی نہیں پاؤ گے۔ شیر دل کے کہے الفاظ وہ سمجھتا اس سے پہلے کہ ایک گرم لوہے کی مانند چیز اس کے دماغ کے آر پار ہو گئی۔ حقارت بھری نگاہ رئیس پر ڈالتا شیر سانپ پاس کھڑے آدمی کو پکڑا کر باہر نکل گیا۔ ایک اچانک خوفناک خوف سے جاگتی وہ آس پاس اندھیرے میں بری طرح ڈر کر جہاں وہاں کچھ ٹٹولنے لگی۔ آنکھوں کو رگڑتی تو کبھی لیمپ کو بار بار آن کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید لائٹ کا کوئی مسئلہ تھا۔ شیر خوف اور بے بسی کے مارے وہ اٹھ بھی نہ سکی۔ تبھی وہاں بیٹھے بیٹھے چیخی۔ ایک خوف اس خواب کا اور دوسرا اندھیرے نے رئیس کی کسر پوری کر دی۔ شیر پلیز، کہاں ہے شیر؟ بے بسی کے مارے جب کچھ نہ کر سکی تو روتے روتے ایک بار پھر اسے پکار اٹھی۔ سسکیاں لیتے وجود کے گرد بازو بندھے وہ کہیں بھی دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے اپنے پاس ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز کے بعد پھر اس کے بند ہونے کی آواز آئی۔ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی وہ اندھیرے میں یہاں وہاں ہاتھ مارتی باہر نکل آئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ وہ شیر کے کمرے کی جانب جانا چاہتی تھی، مگر اندھیرے کے باہر کچھ بھی نہ دکھا۔ تبھی وہ مڑی تھی جب بری طرح کسی بھاری وجود سے ٹکرا گئی۔ بے ساختہ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی، جب اگلے ہی پل اس وجود نے پارسا کا بازو سختی سے تھام لیا اور فون کی جلائی ٹارچ اپنے چہرے پر کرتا اس کا وجود اور نزدیک کرنے لگا۔ بالوں میں ہاتھ
ہنسائے۔ شیر نے اسے خاموش کرانے کو بالوں کو نرمی سے سہلاتے فون پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ شیر سسکی بھر کر اسے پکارتی وہ اگلے ہی پل شیر کو حیران کر گئی۔ مضبوطی سے اس کے سینے سے لپٹی وہ بری طرح رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ دل میں یہی ہوں دونوں بازوؤں کو دبوچ کر اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لے جا کر بولتا وہ اسے ڈھیلے وجود کو تھام کر پرسکون کرنے لگا۔ وہ بری طرح خوف کا شکار تھی۔ دل ریلیکس اپنے سینے میں بھیجے وہ اس کی کمر کو سہلاتا کسی بھی طرح سے اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے لائٹ کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا، دل بس پوری طرح شیر کے وجود میں چھپ چکی تھی، جبکہ کچھ دیر بعد آتی شیر کی آواز اب اسے ہوش میں لا رہی تھی۔ ایک جانب کمر سہلاتا وہ لمس اس پر پرسکون کرتا تھا، شاید ایک محرم کے پاس ہونے کا احساس، یا کیا وہ سمجھ نہ سکی، بس وہ خود کو شیر کے حصار میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ کتنا مضبوط تھا اور مضبوط حصار تھا دل۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسے پرسکون ہوتی تو شیر نے اسے پکارا، میں ڈر گئی تھی آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا اور اس کی شرٹ میں جذب ہوا، اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھتا وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا گال نرمی سے سہلانے لگا، مگر وہ جواب دیے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی۔ تبھی اچانک وہاں ہر جگہ روشن ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شیر کی نگاہیں بھی اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ محرم بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتا ہوگا جتنی جلدی ایک من پسند شخص کی توجہ کرتی ہے۔ بھیگی آنکھوں سے اسے گھائل کرتی ہونٹ پر دوسرا ہونٹ رکھے وہ اس پل سے بے تحاشا معصوم لگی۔ آئی ایم فائن۔ ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اس کے گردن کے گرد باندھتی اپنا چہرہ بھی اس کے گردن میں چھپا گئی۔ وہ اسے گلے لگنے کے اس کے انداز پر سانس روک گیا۔ خوشبوؤں میں بسا وہ نرم وجود اس وقت اس کے قبضے میں تھا۔ دل نے بغاوت کرنی چاہی مگر وہ شیر دل تھا۔ دل اور دماغ پر قابو رکھنا اچھے سے آتا تھا۔ اپنے گرد اڑی شال اتار کر وہ اس پارسا کو ڈھانپ گیا۔ وہ اس وقت سمپل ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ یقیناً سے ٹھنڈ لگ جاتی، وہ اتنا جانتا تھا کہ سردی جلد لگ جاتی ہے، جاننے والوں کی عادتیں نہیں ڈالتے۔ دل کی بات سہلاتا اسے وارن کرنے لگا، کیسا انداز تھا، بے حس سا، مگر وہ اپنے الفاظ میں مضبوطی باندھ کر کڑوی کافی حلق میں ڈیلا کس خشی آواز کو بامشکل کنٹرول کیے خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے الفاظ کی کمزوری بھانپ گیا۔ جو ہی چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا، جس نے کتنی کوشش کی تھی پھر بھی ایسا کیسے ہو گیا؟ سوال نہیں، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتی لڑکی، جاؤ چادر لاؤ۔ کپ میز پر رکھتا وہ اسے اگلا آرڈر دے گیا، نہیں جاؤں گی، کہیں بھی بھیج کر دکھائیں۔ اس کے قریب آتی وہ چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، وہ اس کے اس نڈر انداز پر ایک نگاہ سر سے پیر ڈال کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھ سے بحث مت کرو، کوشش بھی مت کرو۔ بازو سختی سے دبوچ کر وہ دھاڑا سے سہمنے پر مجبور کر گیا، مجھے نہیں جانا، میں آپ کی بیوی ہوں، کیوں بھیج رہی ہیں؟ بھیگی آنکھوں سے اسے وارن کرتی اپنا بازو چھڑانے لگی، مجھے تمہاری موجودگی پسند نہیں۔ جھٹکے سے بازو چھوڑ دے شیر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھانا چاہا، جب اچانک وہ اس کا باز پکڑ کر اس کا رخ اپنے جانب کر کے خود کو ختم کر لوں گی اگر مجھے خود سے دور کیا تو، سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے کی جانب دھکیلتی اس کی بڑے وجود کو بامشکل سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ دل مجھے مجبور مت کرو سختی کرنے پر، منہ دبوچ کر سختی سے بولتے شیر نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے خوف زدہ کرنا چاہا، میں نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میرے مرنے تک کبھی نہیں، آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں ختم کر لوں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ اس لمحہ شیر کو اپنے حواس میں نہ لگی، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، بولے آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا کالر دبوچ کر چیخی وہ شیر کو اپنے نزدیک آنے سے خاموش کروا گئی۔ وہ اسی لمحہ شیر کو جنونی لگی، اس سے محبت ہو گئی تھی شیر سے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ اسے کالر کو جھٹکا دیتے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا، اور کیا کہنا تھا، اس کے الفاظ کی ضرورت کہاں تھی؟ کیا محبت اتنی جلدی ہو سکتی تھی؟ آنکھوں میں جنونیت لیے وہ اسے وعدہ چاہ رہی تھی کبھی نہ دور جانے کا، اور وہ جو وعدہ ایسا وعدہ تھا جو کبھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے نفرت ہے تمہارے وجود سے، لڑکی دور ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے شیر دل نے آخری بار کیا، نہیں کرتے آپ مجھ سے نفرت، نہیں کرتے، میں نہیں جاؤں گی۔ بولتے بولتے وہ بے سود اس کے سینے پر ڈھہ گئی۔ شیر دل اس کا وجود سنبھالتا حیران ہوا، وہ بے سود تھی۔ وہ اگلے ہی پل بے چینی سے گال سہلانے لگا، مگر وہ اس پل برف کی مانند ٹھنڈی پڑ گئی۔ دل آنکھیں کھولو، گال سہلاتا وہ پاس پڑے کاؤچ پر لٹانے لگا، دل مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو۔ ہاتھ کو سہلاتے اس نے بھی وسیع کے مارے اسے دھمکی دی، مگر وہ ایسا ہی رہی اس کا وجود بے سود سامنے۔ دل میں جان لے لوں گا تمہاری، آنکھیں کھولو، نہیں جا رہی تم کہیں، آنکھیں کھولو۔ بچانے کی طرف وہ سوچ نہ سکا کچھ۔ وہ جس جگہ تھے بارش کی وجہ سے سگنل کا مسئلہ تھا، دل کچن سے پانی لاتا ہوا اس کے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا، آنکھوں سے جھپک کر کھولتی ہی وہ سر پر ہاتھ رکھتی اسی ہوش میں آتے دیکھ گلاس کو میز پر رکھتے شیر نے اگلے ہی پل سبسکرائب کر دیا۔